अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हम भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात सबसे पहले मैं अपनी करूँगी। बहुत से लोगों का कहना है जी मेरी आवाज़ को क्या हुआ है? मेरी आवाज़ को कुछ नहीं हुआ, मेरा किसी ने गला नहीं दबाया है। मुझे फ्लू है और थोड़ा-सा टेम्परेचर है, इस वजह से शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस जो है वो सही नहीं आ रही या पहले जैसी नहीं आ रही। तो मेडिसिन मैं ले रही हूँ और रेस्ट भी कर रही हूँ। होपफुली 1-2 दिन में जो है वो मैं वापस से जैसे पहले थी एकदम फ्रेश वैसे ही आपको दिखूंगी। लेकिन अभी जाहिर है कि न्यूज़ ऐसी है कि आपके पास न्यूज़ लाना भी ज़रूरी होता है और मुझे आदत भी हो गई। मैं जब तक अपनी ऑडियंस के साथ बात ना कर लूँ तो मुझे भी चैन नहीं पड़ता। लेकिन खैर हम अब बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट की। पाकिस्तान में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंटरनेट का इशू चल रहा है और पहले ये कहा गया था कि जी 30-40% इंटरनेट डाउन है। ये बात भी की गई, साथ ही साथ लोगों का यही ख्याल था कि या तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है या गवर्नमेंट ने करवाया है और रीजन इमरान खान है। इमरान खान से इतने घबराहट है इन लोगों को कि इन्होंने जो है सोशल मीडिया बैन किया, उसके बाद इंटरनेट को भी डाउन किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लोगों ने कहा कि जी ये सब क्या हो रहा है और कई लोगों की जॉब्स भी चली गई, ये भी हमने आपको पहले बताया है। उसके बाद जो आईटी मिनिस्टर है वो तशरीफ लाई और उन्होंने आके कह दिया कि जी ये वीपीएन की वजह से हो रहा है। अब वीपीएन की वजह से हो रहा है, ये कहानी चली जी थोड़े दिन, ये कहानी चलती रही। लोगों ने कहा जी वीपीएन तो आपके मिनिस्टर्स भी यूज करते हैं, आपके घर वाले भी यूज करते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, और अगर इतना ही वीपीएन से प्रॉब्लम है तो बस आप सोशल मीडिया पे बैन हटा दें, वीपीएन अपने आप ही हट जाएगा। जब इनसे ये बात भी ना बनी तो जी फिर उन्होंने कहा कि जी अब जो नई एक स्टोरी लेकर आए हैं गवर्नमेंट, आगे लेकर आई है, वो ये है कि जी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए का कहना ये है, अब जो कि यकीनन पीटीए का कहना नहीं होगा, गवर्नमेंट का कहना होगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डाउन इसलिए हैं, वो खराब इसलिए चल रही हैं क्योंकि भारत से साइबर अटैक्स किए गए हैं। जी हाँ, भारत जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहां से पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर जो है वो साइबर अटैक्स किए गए हैं और साइबर अटैक्स करने की वजह से ही जो यानी अब पता नहीं हमें वो क्या चीज हमारी हैक करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, ना कोई पैसा है कि कोई उड़ा के ले जाएंगे, ना कोई ऐसी वेबसाइट है। लेकिन खैर कहा यह गया है कि जी मुझे लगता है कि ये रा की साजिश है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। मगर जी कहा यह गया है कि जी भारत की तरफ से साइबर अटैक्स जो किए गए हैं, उस साइबर अटैक्स की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट डाउन है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं किसी जगह समंदर में आगे जाके जो केबल्स जा रही हैं वो कोई शार्क जो है वो चबा गई है, खा गई है, तोड़ गई है, जो भी कर गई है, कट गई है। अब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 27 अगस्त तक इंटरनेट ठीक हो जाएगा। अब ये इन्होंने डेट कैसे दे दी है ये बात तो ये खुद ही जानते होंगे। मगर साथ ही साथ जी आर्मी चीफ साहब जिन्होंने 1-2 दिन पहले किसी इवेंट में बात की थी, उनका जिसपे शहबाज शरीफ साहब भी वाह वाह कर रहे थे, उनका कहना ये कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुजरत असरात से महफूज रखें। बड़ी मुश्किल उर्दू बोलते हैं हमारे आर्मी चीफ। मतलब उनका मतलब ये है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि ये जो है स्टेट की यानी कि पॉलिसी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों को सोशल मीडिया से होने वाले जो हंगामे होते हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उनसे दूर रखें। अब आर्मी चीफ ये बात क्यों कह रहे हैं ये तो वही बता सकते होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी घबराहट है सर कि आप जो है वो गवर्नमेंट को और सख्ती करने के लिए कह रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से पब्लिक को दूर रखा जाए। मतलब आजकल के जमाने में जब लोग अपना रोजगार भी इंटरनेट के जरिए ले रहे हैं, वहां पर आपके आर्मी चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक को दूर रखा जाए इंटरनेट और सोशल मीडिया से। खैर ये अजीब सी बात है और ये बातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं, आपको कहीं दूसरी जगह पर इस किस्म की बातें नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम लोगों का ये हाल है, जो भी हाल है वो उसकी रीजन यही है कि इसी किस्म की बातें जो है वो चल रही हैं। इस्लामाबाद जी आज छुट्टी है, सबकी छुट्टी है, सब स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। नहीं जी कुछ नहीं है, ना 14 अगस्त है, ना 6 सितंबर है, ना 23 मार्च है, ना ही ईद है, ना बकरा ईद है, ना होली दिवाली, ना ही क्रिसमस।
تو کس بات کی چھٹی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اس بات کی چھٹی ہے کہ جی آج ایک بار پھر جو ہے وہ احمدیہ کے اوپر جو کیس تھا اس کی سنوائی ہے اور اس کے اوپر پھر بات چیت ہوگی، تو اس لیے ملاؤں کے اٹیک کر دینے کا ڈر ہے۔ جی ہاں، جو ملا مافیا، ٹی ایل پی اور اسی طرح کی جو دوسری آرگنائزیشن جو کہ پال کے رکھی ہے گئی ہے، اور کنہوں نے پالی ہے یہ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون پالتے ہیں ایسے لوگوں کو، ورنہ کیوں اریسٹ نہیں کرتے، کیوں اریسٹ کر کے جیل میں نہیں ڈالتے؟ عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری اور دنیا جان کے پولیٹیشین جیل جا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹی ایل پی والے اور ان جیسے دوسرے جو ہیں یہ دن دناتے پورے شہر میں گھومتے ہیں۔ ان کی وجہ سے جی آج پورے اسلام آباد کو جو ہے وہ لاک کر دیا گیا ہے، پورے اسلام آباد میں چھٹی ہے، اور یہ کہا گیا ہے جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، کنٹینر سٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ آج عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ایک پولیٹیکل ریلی بھی تھی، جو کہ اسلام آباد میں انہوں نے پہلے اسلام آباد کے پاس پرمیشن لی تھی، خیر پھر ان کو منع کر دیا گیا، اور اب انہوں نے خود ہی وہ پولیٹیکل ریلی کینسل کر دی ہے، اور کہا یہ ہے کہ 8 سپٹمبر کو اب یہ پولیٹیکل ریلی ہونے جائے گی۔ بہرحال عمران خان کی اپنی ایک سیاست چل رہی ہوتی ہے، اپنی ایک پالیٹکس جو ہے وہ خان صاحب ٹائم ٹو ٹائم لے کر آتے رہتے ہیں۔ بات ہم کریں گے عوریہ مقبول جان کی۔ جی ہاں، عوریہ مقبول جان جو کہ بہت فیمس تو ہے، لیکن خیر میرے فیوریٹ کبھی نہیں رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ الٹے سیدھے سٹیٹمنٹ خاص طور پر ریلیجن کو لے کے جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہر چیز میں انہیں جو ولگیرٹی دکھائی دیتی ہے، اس وجہ سے عوریہ مقبول جان کبھی بھی میں ان کی فین نہیں رہی۔ لیکن عوریہ مقبول جان کو جی اریسٹ کیا گیا ہے، اور کہا یہی گیا ہے کہ جی یہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے تھے۔ جی ہاں، ڈیجیٹل دہشت گردی جو ایک نئی ٹرم پاکستان نے نکالی ہے، عوریہ مقبول جان کے اوپر یہی الزام ہے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ عوریہ مقبول جان جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہے۔ اب بات تو آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے، حالانکہ جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں ان کو تو بہت پہلے اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یا ان کو روکا جانا چاہیے تھا کہ آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں، مگر نہ تو ان کو روکا گیا، نہ ان کو اریسٹ کیا گیا، نہ انہیں کچھ کہا گیا، اور یہ بڑے دھڑلے سے نیگیٹو باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے یہاں ایک ٹی وی کمرشل کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا، وہ صرف 2 دن چل سکا، اور یہی عوریہ مقبول جان صاحب تھے جن کی فضول اور بیہودہ باتوں کی وجہ سے وہ کمرشل بند ہوا۔ اور اس میں تھا کیا کہ ایک بچی کو دکھایا گیا تھا کہ جو کہ اولمپک میں جا رہی ہے، اس سے بھی خیال ہے 14-15 سال کی بچی تھی، اور اس کو گراؤنڈ میں دوڑتے ہوئے دکھا، اور انہوں نے کہا ہاں ہاں پاکستانی لڑکیوں کو دوڑنا سکھا رہے ہیں، مطلب دوڑ جائیں۔ تو انہوں نے اتنا اعتراض کیا، اور انہی جیسے کئی دوسرے لوگ بھی نکلے، جس میں انصر عباسی جو جرنلسٹ ہیں وہ، اور کئی دوسرے لوگ جو کہ بہت ہی نیگیٹو باتیں کیا کرتے ہیں، جن کے سر میں جو ہے وہ ولگیرٹی بھری ہوئی ہے، جن کے سر میں دماغ نہیں ہے، ولگیرٹی ہے، تو ان کو اس بچی میں بھی وہی کچھ دکھائی دیا۔ ان کے شور مچانے کی وجہ سے وہ جو کمرشل بنا تھا وہ 2 دن کے اندر ہی بند کر دیا گیا، لیکن یہ باہر کھلے گھومتے رہے اور اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، اور یہ مقبول جان وہی ہیں جنہوں نے خواب میں اس سے پہلے جو ہمارے رہ چکے آرمی چیف یعنی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو خواب میں دیکھا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ تو خدا کا اوتار ہے اور ان کو تو بھیجا ہی گیا ہے پاکستان کے لیے، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ اب بہرحال ان کو کس بات پہ دھر لیا گیا ہے یہ ڈیٹیلز کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے یہ ضرور ہے کہ یہ عمران خان کے ایک خاص فالوورز، خاص سپورٹرز میں سے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اریسٹ کیا گیا ہو، حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ غلط سلط باتیں تو یہ بہت ٹائم سے کر رہے ہیں۔ لیکن غزوہ ہند کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے وہ بھی راہ کی سازش ہے، تو جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، پی ٹی اے کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی کیونکہ انڈیا کی طرف سے سائبر اٹیکس چل رہے ہیں اور ہماری کئی ویب سائٹس اور ان چیزوں کو ہیک کرنے کی کوشش بھارت کے لوگ کر رہے ہیں۔ بڑے خالی بیٹھے ہوئے میں سے آپ لوگ، میں نے تو سنا تھا بہت کام ہے آپ کے یہاں، آپ کی اکانومی بھی اچھی چل رہی ہے، آپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ کہاں کہاں پر آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پہ لگے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ ہماری ویب سائٹ کے اس لیے آپ لوگ ہائیک کر رہے ہیں، کیا کریں گے ہماری ویب سائٹ ہائیک کر کے؟ اس میں تو کچھ ملے گا بھی نہیں آپ کو، لیکن بہرحال اب اگر پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے نا، ہمارے لوگ یا بھائی لوگ جو ہیں وہ تو ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ جی جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلے ہی بھارت کی طرف ہم یہ الزام لگا چکے ہیں، اور یہ آج کی ہی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی یہ جو ہمارے انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں وہ دراصل بھارت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب غزوہ ہند جو ہے وہ تو خیر ہم نے کرنا ہی ہے، اور ہم غزوہ ہند کی بات کریں اور زید حامد صاحب نہ ہو تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو ہم ذرا زید حامد صاحب کو سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔
بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی، کئی سال چلے گی۔ بھارت کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ کن تصادم ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ایک مرتبہ، آخری مرتبہ جب یہ بھارت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو پھر ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اور وہ جو مشرک ہیں، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحیح بت پرست مشرک تھے، ان کی آخری نسل اب صرف ہند کے اندر رہ گئی ہے۔ پوری مسلمان دنیا میں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے مشرک نہیں ملتے جیسے ہند کے اندر ملتے ہیں۔ یہ وہی ناپاک نسل کہ جو لات اور منات اور عزا کے بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھی، اب وہ سارے بت اور اس جیسے ہزاروں اور بت اور خدا انہوں نے بھارت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ آخری بت کدا ہے جس کے بارے میں اقبال نے پھر فرمایا تھا کہ یہ چمن پھر معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ ان سارے بت کدوں کو توڑا جائے گا، ایک دفعہ سارے مندر اسی طرح توڑے جائیں گے جیسے محمود غزنوی نے سومنات کے مندر اور دیگر توڑے تھے۔ جی، یہ تھے زید حامد اور یہ کہہ رہے تھے جیسے سومنات کا مندر توڑا گیا تھا ایسے ہی بھارت میں سارے بت توڑے جائیں گے، سارے مندر توڑے جائیں گے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہے۔ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہم مندر توڑ دیتے ہیں، ہم چرچ جلا دیتے ہیں، گردوارے گرا دیتے ہیں، احمدیاز کو مارا جاتا ہے، ان کو مرنے کے بعد بھی آرام سے نہیں رہنے دیا جاتا، مرنے کے بعد بھی ان کے قبرستان میں جا کر، ان کے گریو یارڈ میں جا کر ان کی قبروں کو توڑا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سب کو ایک جیسا ہی مانتے ہیں، ہم تو سب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے بولتے ہم نے 77 ایئرز نکال دیے۔ مجھے کچھ لوگوں سے یہ ضرور پوچھنا ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے یہاں مائنورٹیز کی بڑی عزت ہے اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے، یا کچھ لوگ ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کر کے ہمیں افسوس ہوگا اگر ہم کوئی مندر توڑ دیں گے، کوئی گردوارہ گرا دیں گے، کسی احمدیہ کو مار دیں گے، یا ان کے قبرستان میں جا کر ان کی قبریں توڑ دیں گے تو اس پہ ہمیں افسوس ہوگا۔ تو ان لوگوں سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ، جنہوں نے، جس آدمی نے یعنی کہ محمود غزنوی نے جو سومنات کا مندر توڑا تھا، ہم اس کو ہیرو مانتے ہیں، ہم اس کے ایگزامپلز دیتے ہیں کہ جی اس نے 17 حملے کیے اور اس کے بعد سومنات کا مندر توڑنے میں نہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو جو 16 بار وہ جوتے کھا کر گیا اور نہیں کر پایا، وہ ذکر ہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگر ہم اسے اتنے پراؤڈلی ہم اگر اس کو آگے لے کر آتے ہیں کہ جی سومنات کا مندر اس نے توڑا تھا اور ہم جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو بھلا سوچئے جو قوم اس طرح کے لوگوں کو اپنا ہیرو مانتی ہو، جس نے کسی کا مندر توڑ دیا ہو، کسی کا چرچ توڑ دیا ہو، ان لوگوں کے سامنے مائنورٹی کی کیا ویلیو ہوگی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھ جائے تو ہی اچھا ہے، اور یہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے مجھے نہیں لگتا۔ یہاں تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ سٹنگ چیف جسٹس کی جان کو بھی پاکستان میں خطرہ ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو یہ جو ملا مولانا پہنچے تھے سپریم کورٹ، ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی گردن اڑانے والے کو یا سر کاٹنے والے کو یا انہیں مار دینے والے کو 1 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ ویڈیوز موجود ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں، وہ آدمی چلا چلا کر یہ اناؤنس کر رہا ہے۔ نہ تو گورنمنٹ نے کچھ کہا، نہ پرائم منسٹر نے کچھ کہا، نہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا، نہ اس آدمی کو اریسٹ کیا گیا، نہ اسے پکڑا گیا، نہ اسے کچھ پوچھا گچھا گیا، نہ اسے کوئی سزا ہوئی۔ یعنی کہ اگر اس کو پکڑ کے سزا بھی ہوئی ان کیس اگر کبھی زندگی میں، تو وہ سزا بھی تو اس کو یہی عدالت دے گی نا جس عدالت کے باہر کھڑے ہو کر اس نے یہ دھمکی دی تھی۔ تو یہ تو ہمارے یہاں حال ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا پروگریس کرے گا، پاکستان کے لوگ جو ہے بڑا پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں گے، جبکہ ایسے ایسے لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں جو بہت پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دماغ میں ان کے جہاد اور یہی ریلیجنز کے بیچ میں نفرت اور یہ سب چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ذرا سا بھی امپروو نہیں کر رہے، اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ کے رکھتی ہے، اور شاید کسی کسی جگہ ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، لوگوں کو مار دینے کے لیے، یا لوگوں کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بات کریں گے ایک بار پھر عمران خان کے پارٹی کے، جی ہاں، شیر افضل مروت صاحب کی۔ ان کو جی اسلام آباد پولیس نے جو ہے اریسٹ کیا تھا اور کچھ دیر کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔
ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہر کنٹری جو ہے وہ ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ تجارت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان ہے کہ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت بھارت کی. شاید پہلے کبھی پاکستان کو اتنی ضرورت نہ رہی ہو جتنی ضرورت اس وقت ہمیں بھارت کی ہے. ٹریڈ کرنے کے لیے بھی، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی لڑائی جھگڑے ختم کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا چاہے وہ بھارت ہو. ہر بارڈر پہ پاکستان نے کچھ نہ کچھ ٹینشن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور اس ٹینشن کو ختم ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ طالبان، جو افغان طالبان ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کریں اور ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی مدد لیں، اور وہاں پر بھی ایک پیسفل اور سکون سے اس بارڈر کے اوپر بھی جو ہے لوگ آ جا سکیں، بیٹھ سکیں، کام کر سکیں. اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ بھی جو ٹینشن بنا کے رکھی ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے. 2019 میں عمران خان کی وجہ سے جو ایک ٹینشن بڑھ گئی تھی 370 کی ضد لگا کے، میرا خیال ہے اس پہ سے پاکستان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہ بھارت کا ہے، وہ جو مرضی کریں، ان کے لوگ موجود ہیں. اگر انہیں کوئی آبجیکشن کرنا ہوگا تو وہاں کے لوگ موجود ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہر جگہ پہ اپنی ٹانگ پھنسانے کی؟ لیکن عمران خان نے 2019 میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم ٹریڈ بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے جو ہائی کمشنرز تھے وہ بھی واپس بلا لیے گئے تھے. ابھی تک دونوں کنٹریز میں ہائی کمشنرز نہیں ہیں، امبیسیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ امید کی کرن جو ہے اب اس وقت بھی موجود ہے. اور اگر دونوں جگہ امبیسیز کام کر رہی ہیں، ویزا سیکشن چاہے اتنا نہیں چل رہا، نہ بھارت سے پاکستان کے لیے ویزا مل رہا ہے اور نہ ہی پاکستان سے بھارت کے لیے کوئی ویزا مل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں پاکستان سے جو جانے کی بات کرتے ہیں بھارت، اور جن کا ارادہ تھا یا ہے، مگر ابھی تک وہ ویزا اپلائی نہیں کر پائے ہیں. اسی طریقے سے کئی دوست بھارت کے ایسے ہیں جو پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے ویزا سیکشن کام نہیں کر رہا، یا ویزا جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو ہمیں ٹینشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ چاہے ویزا دیں یا نہ دیں، مگر ایک دوسرے کی کنٹریز جو ہے اس کے اندر ٹریڈ شروع ہونی چاہیے، بات چیت شروع ہونی چاہیے. شکایتیں تو ہیں، بے شمار شکایتیں، لیکن وہ لے کر ہم ساری زندگی بیٹھے نہیں رہ سکتے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، اور ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، یا کہیے کہ ان پرابلمز کو ہمیں سولو کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے. پاکستان تو خیر ڈیفینیٹلی اس کے بغیر آگے نہیں جا سکتا، لیکن بھارت کو بھی کہیں نہ کہیں ٹینشن جو ہے ہلکی پھلکی ہماری رہے گی. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں طرف کے لوگ بیٹھے، سمجھدار لوگ بیٹھے، ایموشنل قسم کے لوگ نہ بیٹھیں جو بیٹھ کر اور مزید بات کو بگاڑ دیتے ہیں. اس کے بجائے کچھ بہتر لوگ بیٹھے، اور تاکہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، اس کے لیے کچھ کیا جا سکے. بھارت کی پبلک کے لیے تو خیر وہاں کی گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو سستی چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرے، تاکہ اور وہ سستی چیزیں تبھی مل سکیں گی جب ہمارے ٹرمز بھارت سے صحیح ہوں گے، اور جو پروڈکٹ ساری دنیا کا چکر لگا کر پاکستان پہنچتی ہے وہ بھارت کے بارڈر سے سیدھے سیدھے ہم تک پہنچ پائے گی. ویسے بھی 78 ایئرز ہم نے لڑ لیا، جنگیں بھی کر لی، نفرتیں بھی بانٹ لی، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ دیا، تھوڑی بہت شاید دوستی بھی کی. لیکن اب وقت ایسا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا سنبھالنے کی ضرورت ہے. چاہے پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹر کہے، چاہے اسٹیٹ ایکٹر کہے، پاکستان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پاکستان کو پوری کرنی ہوگی، اور کرنی بھی چاہیے. یہاں سے جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، یہاں سے جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، ان کو روکنا ہوگا. ویزا سروس چاہے آپ لوگ سٹارٹ نہ کریں فی الحال، اور اس کو بند ہی رہنے دیں، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ہو سکے، اور تھوڑا بہت صحیح لیکن معمولی سے جو ہے وہ ٹرمز کو بہتر کیا جا سکے. اس لیے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ زیادہ رسپانسبلٹی پاکستان پر آتی ہے، اور پاکستان کے اتھارٹیز پر آتی ہے، اور ان کو ایسا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر کچھ دن کے بعد ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا کچھ لینا نہ دینا، لیکن ہم بلا وجہ چھلانگے مارتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بھارت کے خلاف اور کبھی افغانستان کے خلاف. افغانستان نے جتنی ہماری مار لگائی ہے، بھارت نے تو اتنا کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی افغانستان کے لیے کم ہی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ آتا ہے جتنا کہ بھارت کے لیے بلکہ زیادہ دیتے ہیں. تو نہ جانے کیا بات ہے، لیکن 78 ایئرس میں ابھی تک
दोनों तरफ के लोग, वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो शायद अभी तक इस बात को नहीं समझे या इतने मेच्योर नहीं हुए कि ये लड़ाई झगड़े जो है वो कम किए जा सके, खत्म किए जा सके। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गला तो मेरा बस ना पूछे क्या हुआ हुआ है, लेकिन खैर मैं ले रही हूँ जी, ब्लैक टी ले रही हूँ शहद के साथ। और मेरे कई इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे कई मेडिसिन बताई है। कोई कह रहा है अदरक में शहद डाल के लो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। तो मैं वो सब कुछ करूंगी। और जैसे ही थोड़ा तबीयत थोड़ी बेटर होती है, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।